बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्या अलल फलाह, अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्या अलल फलाह आप लोग हर रोज़ ही देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात जो है वो इस प्रोग्राम के ज़रिए रहती है और आप सब लोग हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी जानते हैं। हम लाइव कॉल्स आप लोगों की शामिल करते हैं प्रोग्राम में। आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं प्रोग्राम में, उस पर गुफ्तगू होती है। आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाती है। हमारे साथ हर रोज़ की तरह आप के पसंदीदा शख्सियत हमारे भी यकीनन और आपकी रहनुमाई जो करते हैं देखने सुनने वालों की इंतहाई खूबसूरत अंदाज में, हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ आप मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के आगाज़ में हम आप लोगों की आसानी के लिए चीज़ों की वजाहत करते हैं। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, हमारा एड्रेस मेंशन है। जो भी जैसे भी आपको मुनासिब लगता है, ठीक लगता है, आसान लगता है, आप उस हवाले से हम तक जो है वो अपना जवाब और अपने तमाम जो मामलात हैं वो पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की रहनुमाई ज़रूर साथ साथ की जाएगी। और उसके अलावा यकीनन आप सब लोगों की तरफ से बहुत से लोग दुआओं के लिए कहते रहते हैं। प्रोग्राम के लास्ट में इंशाल्लाह हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो यकीनन अपने रब की बारगाह में हम तमाम इल्तिजाएँ, ख्वाहिशात, सवालात पेश करते हैं और दुआ करेंगे कि परवरदिगार आलम इस्लाम की खैर फरमाए। और एक मौजू पर भी हम साथ साथ बात कर रहे होते हैं प्रोग्राम में, उस पर भी हमारी गुफ्तगू रहती है। और उसके अलावा हम मौजूदा हालात के हवाले से भी कुछ ना कुछ साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। माह रबीउल अव्वल शरीफ की ये पुरनूर साहतें हैं और विलादत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबसूरत घड़ियाँ परवरदिगार ने जो हम सब को अता की हैं। और जितना हो सके दुरूद आक़ाए दो जहाँ ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पढ़िए, ताकि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जब दिन आए तो उस दिन में हम ये हदिया जो है वो ये तोहफ़ा आक़ाए करीम की बारगाह में अपने उम्मती होने का जो हक़ है वो अदा करते हुए इस अंदाज़ में हम जो है वो ये हदिया पेश करें आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। बरक़ात समेटने का मौका, खुशियों का और सुकून, इत्मीनान जो आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हैं वो यकीनन ये सब चीज़ों को महसूस करते हैं और उनके दिल में तस्कीन पहुँचती है। तो जहाँ पर और हमें जैसे हुर्मत वाले महीनों में से अगर हमें कोई महीना मिलता है जिसमें माह मुहर्रम है और हज बैतुल्लाह है और दीगर जो है वो जिस तरह रमज़ान करीम अगर हमें परवरदिगार अता करता है, तो इसी तरह माह रबीउल अव्वल शरीफ भी जो है वो बहुत सी ख़ास चीज़ें लिए साथ आमद उसकी हो जाती है, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजार रहे हैं और हम जिस हस्ती के मानने वाले हैं, जिसका कलिमा पढ़ने वाले हैं और जिस नबी की उम्मत हैं, हमें भी चाहिए कि हम उम्मती होने का हक़ इस तरह अदा करें जिस तरह आपके और मेरे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। तो इंशाअल्लाह कुछ इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं, फिर साथ साथ आप लोगों की कॉल भी शामिल करते रहेंगे। आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। जनाब क़िबला सोहरवर्दी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तानी साहब। आज के प्रोग्राम की इब्तिदा जिस खूबसूरत अंदाज में आपने की है, यकीनन हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबब कायनात हैं। बेशक।
اور آپ کی آمد ہمارے لیے باعث فضل بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ ہماری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر طرح سے قربان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کی سیرت کے جس باب کو بھی لیا جائے، جس پہلو کو چھیڑا جائے، جس آپ کی سنت کا ذکر کیا جائے، ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور ناظرین بلیو کریں کہ آپ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہماری زندگی میں نکھار کتنا آتا ہے، ہمیں اس کا اجر و ثواب کتنا ملتا ہے۔ اسی کو اتباع کہتے ہیں نا، کہ بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اتباع کرو۔ تو اطاعت اور اتباع کا مطلب تو یہی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قول فعل پر عمل کریں، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے، وہ کام ہم کریں، اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ بے شک۔ جس کام سے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، ہم رک جائیں، اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ کم از کم مقصد یہ ہے کہ حضور کی سنت پہ عمل کرنا۔ اب یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس میں بھی سلطانی صاحب یہ سوشل میڈیا پہ کئی ایسے ہمارے ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ کے علماء وہ اس مہینے میں وہ بھی ذرا نمودار ہو جاتے ہیں، جن کو سال کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ یہاں اس مہینے میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ اکثر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کے نہیں ہے، حضور کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے، اور پھر وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے چیلنج یہاں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ہے کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ بندہ ان سے پوچھے تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اتنا بڑا چیلنج کر رہے ہو؟ حضور کی ولادت ہے یا حضور کا وصال ہے؟ آپ نے اس سے نکالنا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میرا آنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا آنا بھی بہتر ہے، میرا جانا بھی بہتر ہے۔ پھر آپ سے بندہ پوچھے کہ ولادت پہلے یا وصال پہلے ہے، 12 کو وصال ہے یا 12 کو ولادت ہے، اس بات کو چھوڑ دیں۔ ہم نے تو خوشی منانی ہے حضور کی آمد کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مہینے کو چینج تو نہیں کر سکتے نا، آپ ڈیٹوں میں اختلاف کریں، آپ کی اپنی ایک تحقیق ہے، کریں جتنا کر، لیکن مہینہ تو ربیع الاول شریف ہے۔ بالکل۔ جب چاند نظر آتا ہے تو پھر مومنوں کے لیے ایک بہار آ جاتی ہے، مومنوں کے دلوں کو قرار آ جاتا ہے، چین ہے، سکون ہے۔ یعنی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ بے شک۔ تو اس لیے میں اپنے علماء کرام سے گزارش کروں گا جو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، خدا کے واسطے جب محرم الحرام آتا ہے اس وقت بھی آپ نمودار ہو جاتے ہیں، اور محرم الحرام میں آ کے کئی ایسے جو ہیں سوشل میڈیا پہ وہ یزید کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب پاگل کے بچوں کو یہ اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں یزید اتنا فاسق و فاجر، اتنا ظالم، اور کہاں آل رسول۔ یار ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی دنیا میں کائنات میں ایسی کوئی چیز ہے جو اہل بیت اطہار حضور کے گھر والوں کا وہ مقابلہ کر سکتے؟ کوئی محرم میں نکل آتے ہیں، کوئی میلاد شریف کے ربیع الاول شریف میں نکل آتے ہیں۔ اس محبتوں کے پیغام کو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یقیناً صرف پیغام محبت ہی دینا ہے آپ لوگوں کو۔ کالرز کا بھی آغاز کر لیتے ہیں ساتھ میں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا پیزا صاحب سے ایک سوال تھا۔ جی کیجئے گا۔ میں پچھلے کچھ 3 سال سے بے روزگار ہوں، کام ہوتا ہے، ملتا ہے، لیکن چھوٹ جاتا ہے، کام انٹرویو وغیرہ بھی بہت دے رہی ہیں، لیکن کوئی سبب نہیں بن رہا کافی عرصے سے۔ انٹرویو بھی بہت ہوتے ہیں، سی وی یا ڈاکومنٹ بہت جگہ ہو جاتے ہیں، باہر کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، وہاں پہ بھی کام نہیں ہوا۔ دکانی سے وظیفہ بتا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو آسانی کرو۔ اچھا جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے بلال۔ بلال؟ اسد بلال۔ اسد بلال۔ عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 40 سال تک۔ 40 سال، ٹھیک۔ والدہ کا نام بتائیے۔
ज़ेबुन्निसा, बेहतर। चले रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह आप। जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम देखते रहिए, सवाल आपका हम तक पहुँच गया है, जवाब देंगे इंशाल्लाह आपको जनाब क़िबला सुहरवर्दी साहब बताते हैं इंशाल्लाह। बिलाल भाई, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए और आप पर फजल फरमाए। मेरी दुआएं अब आपके साथ बहुत ज़्यादा हैं कि आपने जब अपनी वालदा का नाम बताया तो वही मेरी वालदा का नाम था। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अब मैं अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगा और इंशाअल्लाह मायूस नहीं होना। बिलाल साहब, आपका नाम बहुत अच्छा है, ख़ूबसूरत है। मायूस नहीं होना। थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं इंसान के लिए, और ये हालात चेंज होते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। अगर नमाज में कोई कमी पेशी है तो उसको कंप्लीट किया करें, नमाज पढ़ा करें, कुरान पाक की थोड़ी सी उठ के सुबह तिलावत किया करें। इसके साथ मैं आपको एक वजीफ़ा बता देता हूँ कि आपने ठीक सुबह की नमाज के बाद सूरत रहमान, सूरत वाक़िया और सूरत अल हदीद, इन 3 सूरतों को रोज़ाना आप सुबह की नमाज के बाद पढ़ा करें। ठीक, चंद दिन पढ़ें, इंशाअल्लाह आपके हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह जी। जज़ाकल्लाह खैर। एक कॉल है जी, नेक्स्ट कॉल हम शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम पूरा बेबी है, वालदा का नाम शायद जान। अच्छा, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। बहुत ज़्यादा काफ़ी हेलो, लड़ाई झगड़े रहते हैं घर में, इतना। हेलो, जी, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और फिर जरा सवाल जल्दी से कर लें और थोड़ा सा ऊंचा बोलें प्लीज। मेरा नाम पूरा बेबी है, वालदा का नाम शायद जान है। ठीक है, घरेलू मसले मेरे मुझसे लड़ते रहते हैं। मेरी उम्र 65 साल है। बेहतर, ठीक। परेशानी। चलो हम रहनुमाई कर देते हैं आपके इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आप प्रोग्राम देखिए, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है, हम जवाब देंगे। आपको भी यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है हमें, और वक्फे से जब वापस लौटेंगे इंशाल्लाह तो आपका जो जवाब है वो प्रोग्राम में हम तफसील के साथ शामिल करते हैं। आप प्रोग्राम देखते रहिए। प्रोग्राम ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन मोहतरम आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर। आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं हय्य अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी एक बहन थी, उनका सवाल था, और टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ आप लोग बंद कर दिया करें। हम आपको बारहा कहते रहते हैं, टीवी का वॉल्यूम जब आप लोग खोलते हैं तो फिर आपका सवाल हम तक ठीक से पहुंचता नहीं है, आपकी गुफ्तगू, और जब तक सवाल नहीं पहुंचेगा तो यकीनन आपको जवाब भी नहीं मिल सकता है। बहन ने सवाल किया था घरेलू मसाइल के हवाले से, तो उसके लिए उन्होंने सवाल किया है लड़ाई झगड़ा आपस में इत्तफाक मोहब्बत प्यार के लिए और चीज़ें आसान और बेहतर करने के लिए। तो हम इंशाल्लाह ज़रूर रहनुमाई करते हैं। जितना सवाल आपका सुना है उतना जवाब इंशाल्लाह आप तक पहुंचा दिया जाता है। जनाब क़िबला सुहरवर्दी साहब जवाब देंगे इंशाल्लाह इस हवाले से। देखिए मेरा बेटा, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और मगरिब की नमाज के बाद आप कोई 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। ये आप रोज़ाना इस अमल को आपने करना है। 40 मरतबा आपने आयतल कुर्सी, और अगर आपके पास 40 मरतबा पढ़ने का टाइम ना हो तो फिर आप 21 मरतबा ज़रूर पढ़ें आयतल कुर्सी को। इसको आप कुछ दिन पढ़ें, इंशाअल्लाह बेहतर देखेंगी कि आपके हालात दिन ब दिन बेहतर हो जाएंगे। आयतल कुर्सी का विर्द करें। ठीक, जज़ाकल्लाह जी। वज़ाइफ सुन ली आपने, आयतल कुर्सी के हवाले से आपको बताया गया है, और एक मुक़द्दस माशाअल्लाह ये वज़ाइफ हैं। वैसे भी नॉर्मली अक्सर जो है वो इसके फ्रेम्स वगैरह और ये तहरीरी सूरत में बैनर्स वगैरह खूबसूरत तरीके से जब बने होते हैं, यानी डेकोरेशन में हम जिसको इस्तेमाल करते हैं, ये हमें घरेलू चीज़ें मामलात मिलती हैं। तो लेकिन हमारा ये अलमिया है हमारी आवाम में भी ख़ास तौर पर कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी हमने बतौर डेकोरेट ही सिर्फ उन लोगों को रखा है। यानी जिस तरह आयतल कुर्सी हम लोग देखते हैं हमें मिलती है, और आखिरी कुरान करीम की जो सूरह है यानी 4 कुल जिनको हम लोग कहते हैं वो हमें नज़र आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम अगर डेकोरेशन से बाहर निकल कर कभी इनको ख़ुद से पढ़ भी लिया करें, इनको समझने की कोशिश करें, इनके जो है वो पढ़ने के बाद जो रूहानियत है उसको महसूस करने की कोशिश करें, तो यकीनन चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक कमरा घर का होता है, उस घर के कमरे में
کہیں پر اللہ کے ناموں کی کوئی تصویر ہم نے لگا رکھی ہے، کہیں پر ہم آیت الکرسی کی لگا دیتے ہیں، یعنی تقریباً گھر کے تمام سراؤنڈنگ میں ہر چیز کی تصویر ہے، لیکن ان کو پڑھنے کے لیے وقت جو ہے وہ ہمارے پاس بہت کم ہے. تو یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے. تو بہرحال آپ تو آیت الکرسی پڑھیے گا انشاءاللہ، اس کے بعد معاملات بہتر ہوں گے. مزید جو ہے وہ کچھ یقیناً سرور صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم یہ بات کر رہے تھے. تو یہ اویئرنیس بھی آنی چاہیے کہ گھر میں صرف چیزیں لگانے سے معاملات بہتر نہیں ہوتے ہیں. برکت تو یقیناً ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے، لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے. یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ برکت ہوتی ہے یا بے برکتی ہوتی ہے، کہ بعض دفعہ چیزیں گھر میں پڑی ہوتی ہیں تو بے برکتی بھی تو ہوتی ہے کہ ہم ان کا صحیح معنوں میں احترام نہیں کر سکتے. بالکل کتے ہمارے گھروں میں لگے ہوتے ہیں لیکن ہم احترام نہیں کرتے ہیں ان کا. تو اس طرح ہمیں سب سے پہلا جو ایک سبق دیا گیا ہے اس دین کی طرف سے وہ ہے تعظیم اور توقیر، احترام. وہ اللہ کے پیغمبر ہوں، وہ اصحاب رسول ہوں، وہ آل رسول ہوں، وہ قرآن مجید ہوں، اللہ کی کتابیں ہوں، بزرگ ہوں، ماں باپ ہوں، بڑے ہوں، سب سے پہلا جو ایک درس دیا گیا ہے وہ ہے احترام کا. اگر ہمارے اندر تعظیم نہیں ہے، احترام نہیں ہے، ہم کسی بڑے کا احترام ہی نہیں کرتے، تو کتابیں اور علم حاصل کر لینے سے کیا فرق پڑے گا؟ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑی کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے، ان کا احترام کریں. تو اسی طرح اگر آپ گھروں میں کوئی اویزاں کر دیتے ہیں، کتے لگا دیتے ہیں، تو پھر ان کا احترام بھی کریں. اگر آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے تو آپ ان کو بیک کر کے نہ کھڑے ہوں، ہم مطلب ایک ان کا احترام کریں. مین چیز تویز گلے میں ڈالنے کی نہیں ہے یا گھروں میں کتے لٹکانے کی نہیں ہے. مین چیز قرآن جو ہے نا، قرآن یہ قرآن قرأتن سے بنا، اس کا مطلب ہی پڑھنا ہے. بے شک. تو قرآن اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کا نزول ہی پڑھنے کے لیے آیا ہے. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ قرآن پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن نے کیا کیا ہمیں سبق دیا ہے، کیا کیا درس قرآن پاک دے رہا ہے، کیا کیا اس کی چیز اندر موجود ہے. پڑھ کر ہمیں پتہ چلے گا اور پھر ہم اس پہ عمل کریں گے. امپلیمنٹ اس کے بعد ہی ہوگا، پڑھنے کے بعد ہی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ٹیپ ریکارڈ لگا دی ہے، تلاوت لگا دی ہے، بس سن لیا، بس ٹھیک ہے. قرآن پاک سننا بھی چاہیے، لیکن قرآن سننے کے نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، پڑھنے کے لیے. اور ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. وہ تھوڑا پڑھے، وہ زیادہ پڑھے، قرآن کا نزول ہی پڑھنے کے لیے ہے. بالکل. تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں ہم نے وہ ریکارڈنگ لگا دی ہے کسی اچھے قاری کی اور ہم تلاوت سن رہے ہیں، ٹھیک ہے سن رہے ہیں، سنیں، میں منع نہیں کرتا، اس سے سننا چاہیے. لیکن یہ تو دیکھیں نا کہ قرآن کا نزول کیا ہے. قرأتن قرآن کا پڑھنے کے لیے آیا ہے، پڑھیں آپ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس قرآن کو پڑھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یعنی یہ جو آیات 5 نازل ہوئی تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا. آگے پھر جبرائیل علیہ السلام نے بھی پڑھا، انہوں نے پڑھ کے سنایا، حضور نے پڑھا، حضور نے آگے صحابہ کرام کو پڑھ کے سنایا، پھر صحابہ نے پڑھا. اسی طرح تسلسل کے ساتھ قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس پہنچا. ہر ایک نے پڑھا، جتنے ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے گزرے ہیں، سب نے قرآن پڑھا. اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. وہ اس لیے زمانے میں ایک نام رکھتے تھے، معزز تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے کتابوں کی زینت بنا دیا، غلاف کے اندر اس کو طے کیا، الماریوں میں رکھ دیا، شیلفوں میں رکھ دیا. ہم سمجھتے بس ٹھیک ہے، قرآن کو آتے جاتے دیکھتے رہیں، تویز بنا کے گلے میں ڈال دیا، کتا ایک لگا دیا گھر میں، ہر کمرے میں آیت الکرسی کا لگا دیا، چاروں کل لگا دیے، بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے. میرے دوستو، قرآن پڑھنے کے لیے اس قرآن کو پڑھو. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو دیکھیں اس قرآن کو پڑھ کے اس کے اثرات کتنے ہیں. اب دیکھیں نا کہ ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں، فلاں سورت پڑھو، فلاں سورت پڑھو، فلاں سورت پڑھو. وہ قرآن کی صورتیں ہیں نا، قرآن سے باہر تو نہیں ہیں. بالکل. تو اگر آپ قرآن کی صورتیں پڑھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں،
آپ کے کاروبار میں بہتری آ جاتی ہے، کوئی بندش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی بہن نے پوچھا تھا، میں نے اسے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا۔ آیت الکرسی کے سیاق و سباق کو آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہر قسم کی بندش ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آیت الکرسی آپ کا دفاع کرتی ہے، آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو اس لیے صورتیں پڑھنے سے اگر آپ کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو پورا قرآن پڑھنے سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ پورا قرآن پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، ہم نے اس قرآن کو پڑھنا ہے۔ تو قرآن کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ویسے بھی حضور کا مہینہ ہے، یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے۔ ہم پہلے بھی اس پہ بات کر رہے تھے، قطع نظر کہ آپ کسی اور طرف جائیں، کسی کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، اس کو اچھے طریقے سے منائیں۔ ہاں جو خرافات ہیں، اس میں غلط کام ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ مطلب گانا بجانا ہے، ڈانس ہے، ڈھول ہے، ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ آپ وہ کام کریں جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ خوش ہوں، یعنی آپ محفل نعت منائیں، آپ حضور کی ثناخوانی کریں، آپ حضور کے نام کا لنگر دیں، جتنا مرضی لنگر دیں، اور پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ حضور کی نعت خوانی کریں، گھر میں بیٹھ جائیں، حضور کی نعت شریف پڑھیں۔ اچھا، میں ایک اور سلطانی صاحب میں پڑھ رہا تھا کتاب میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنا اپنی نعت سے خوش ہوتے ہیں نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا خوش ہوتے ہیں جب کوئی شخص حضور کی نعت پڑھتا ہے، اس لیے کہ حضور نے خود اپنے سامنے بیٹھ کر حضرت حسان کو حکم فرمایا کہ حسان میری نعت مجھے سناؤ۔ تو جو جس چیز کا حضور خود حکم فرمائیں، آپ اگر وہ عمل کریں گے، آپ وہ کریں گے اور آپ نعت شریف پڑھیں گے، اپنے بچوں کو نعت شریف یاد کرائیں، بچے نعت شریف پڑھیں، نعت میں حضور کی تعریف ہے۔ ہاں، یہ آج کل جامعہ نعیمیہ والوں نے ایک فتویٰ بھی نکال دیا ہے، یہ جو دف کے ساتھ ہے قبلہ، پتہ ہے؟ جی پڑھا جی، میں نے شاید پڑھا نہیں، مجھ تک پہنچا نہیں۔ ہاں، وہ میرے پاس ہے، میرے پاس جی، یہ دف کے ساتھ جو یعنی اس میں وضاحت کیا جائز کی ہے یا پھر منع فرمایا؟ نہیں جی، منع فرمایا، منع فرمایا، بالکل ٹھیک، جائز نہیں ہے۔ اصل میں وہ حقیقت تو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے جو دلوں کو تسکین پہنچتی ہے، اور چونکہ خرافات بھی بہت زیادہ ہیں آج کل کے دور میں، جب ہم لوگ دیکھتے ہیں چیزوں کو، تو جن چیزوں سے دور دور تک ہماری شریعت کا تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کو اگر شامل کیا جائے اپنے دین میں تو یقیناً پھر مسائل بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اور دیگر بھی تمام جو ہے وہ معاملات سارے انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جو علماء کی طرف سے پیغام آئے اس پر لبیک کہنا چاہیے، اور چونکہ تحقیق ہوتی ہے علماء کی، تحقیق کے بعد ہر چیز کی وضاحت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو۔ اور واٹس ایپ پہ بھی کافی سوالات، کافی چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، تو ہم اس پر بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہ جی میرے پاس وہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے، جی جی، دف کے اندر جی جی بہتر میوزک کی آواز نکلتی ہے، ایسی دف کے ساتھ نعت اب وہی خرافات سے نا جی، ہاں جی، وہ انہوں نے آگے نیچے پھر وہ وضاحت اس کی، اس کو وضاحت کر دیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو برکیف ہمیں سلطانی صاحب بیسیکلی تو جی جی، ایک لیمٹ میں رہنا چاہیے۔ بالکل، ہم اس لیمٹ سے پھر تجاوز کر جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر کسی کو رعایت دے دی جائے نا، یہ کیوں نوبت آتی ہے؟ نوبت اس لیے آتی ہے جب ہم تجاوز بہت زیادہ کر جاتے ہیں، پھر ہمارے جو مفتی صاحبان ہیں وہ پھر صاحب ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک شریعت میں رہ کر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک فتویٰ دینا ہوتا ہے، بالکل وہ فتویٰ اصولی طور پہ تو گھر سے اس کا امپلیمنٹ شروع ہونا چاہیے، گھر میں امپلیمنٹ، گھر سے اس کی جب ابتدا ہوتی ہے نا امپلیمنٹ کی، تو پھر باہر بھی وہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کچھ سوالات ہیں، کچھ چیزیں جو ابھی واٹس ایپ پہ بھی ہم تک آئی ہیں، تو اس پر بھی کچھ تھوڑی سی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ
رہنمائی بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، اور مزید بھی جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی سوال کر رکھا ہے اس حوالے سے کہ وہ اگر اس مبارک مہینے میں کچھ جو ہے وہ برکت کے طور پر، یعنی جس طرح سرکار کی ولادت کی خوشی میں بھی یقیناً لوگ جو ہے وہ بہت کچھ کرتے ہیں، تو کسی مسکین کو، یتیم کو سہارا دینا، کھانا کھلانا، اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی وضاحت جو ہے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو اپنا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تو بڑی وضاحت آئی ہے کہ ہم سرکار کی اس ولادت کی خوشی کے موقع پر جتنا بھی ہم لوگوں کو کھلائیں اس کا بڑا ثواب ہے، بہت اجر ہے اس کا۔ کرنا کیا ہے کہ وہی بات کہ کچھ تجاوز نہ کریں کہ ہم کوئی شرع کی حد سے باہر نکل جائیں۔ آپ جو اچھی چیز کھاتے ہیں اس سے کئی گنا اچھی چیز جو ہے وہ حضور کے نام پر دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ چھوٹی سی محفل کیوں نہیں کرتے اپنے گھر میں؟ محفل کریں، آپ سرکار کی نعت شریف پڑھیں، آپ اس کے بعد دعائے خیر کریں، اس کے بعد جو کچھ آپ نے پکایا ہوا ہے وہ اپنے ہمسایوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو وہ کھلائیں، وہ ربا کو کھلائیں آپ۔ بالکل ٹھیک، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ساتھ ساتھ ہم تو وضاحت بھی کر رہے ہیں جی تمام چیزوں کی، تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے آسانی ہو سکے، اور دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ پروردگار سب پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور خاص طور پر جو ہے وہ مسائل کا جو شکار ہیں احباب، کاروباری اعتبار سے بہت سے لوگوں نے سوال کر رکھا ہے برکت کے لیے، تو دکان ہے، آفس ہے، گھر ہے، جاب ہے، جو بھی ہے اپنے اس کاروبار والی جگہ پر خاص طور پر اگر تو نام کے مطابق آپ جب پوچھتے ہیں تو یقیناً پھر آپ کو تفصیل سے اس کی وضاحت دی جاتی ہے، لیکن اجتماعی طور پر بھی کچھ انشاءاللہ برکت کے لیے دو تین جملے وظائف کی صورت میں جناب قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا دیں گے کیا بہتری ہو سکتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے، اس پر بھی آپ جواب ساتھ ساتھ سن لیں انشاءاللہ۔ کاروبار ہے، جاب ہے، آفس ہے، جو بھی، لیکن اس کا وظیفہ ساتھ میں جو آپ نے کرنا ہے اس کے لیے بھی کچھ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے بھی تھوڑی سی رہنمائی ساتھ فرمائیں۔ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں جہاں بھی آپ کا دفتر ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، باوضو بیٹھیں۔ باوضو بیٹھ کر آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی اور آخری دونوں صورتیں ایک ایک مرتبہ پڑھ کے نا آپ پڑھ لیا کریں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ ہر قسم کی نظر بد سے بھی محفوظ رہتے ہیں، حفاظت میں بھی رہتے ہیں، اور آپ کا جو کام، جس کام کے لیے آپ بیٹھے ہیں اس میں اللہ برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ نظام آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے جب آپ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آخری دونوں صورتیں ایک ایک مرتبہ پڑھیں، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کے اپنا کام شروع کریں، اور سارا دن جھوٹ سے اجتناب کریں۔ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، جھوٹ سے بچا کریں، کیونکہ جتنا مرضی آپ وظیفہ پڑھ لیں، اگر جھوٹ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ وظائف صاف ہوتے رہیں گے۔ اس لیے کہ جھوٹ تمہارے رزق کو بھی کھا جاتا ہے، جھوٹ ہر لحاظ سے تمہارے نقصان میں ہے، کسی طرح جھوٹ جو ہے تمہارے فائدے میں نہیں ہے۔ تو ہم اس سے نہیں بچتے ہیں، ہم پھر وظائف کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ کریں، آپ باوضو رہیں، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں اور آخری دونوں صورتیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہتر ہو جائے گا۔ چلیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جواب سن لیا جی آپ نے، بتا دیا گیا ہے۔ مزید اس حوالے سے بھی اگر کچھ جاننا ہوا تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور کر دی جائے گی۔ وظائف بھی ساتھ میں جاری ہیں، سوالات بھی، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ اس ماہ مبارک کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں، اور اپنی اپنی محبت کا اظہار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر شخص جو ہے وہ اپنے انداز میں کر رہا ہے، تو یقیناً کیجئے، اور خرافات سے بچتے ہوئے جس طرح ہم بقیہ معاملات میں اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جن چیزوں سے ہماری شریعت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے نا جی، ان سے ہمیں بچنا ہے، ان تمام چیزوں سے۔ تو اسی لیے یہ تمام جو ہے وہ چیزیں ساتھ میں ان لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہو جاتی ہیں۔ تو دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ ایک ہمارے بھائی صاحب ہیں واٹس ایپ پہ، ان کا بھی سوال ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جی گھر میں لڑائی جھگڑا اور باقی بڑے معاملات رہتے ہیں، تو میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ گھر کا ماحول بہتر ہو جائے، لیکن جب گھر میں بات
آگے بڑھتی ہے تو پھر میرا بھی اس میں شمولیت ہو جاتی ہے، یعنی لڑائی جھگڑے میں. تو وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں گھر کے ماحول کو کس طرح بہتر کر سکتا ہوں، میں گھر کا بڑا ہوں تو ذمہ داری مجھ پر ہے. تو اس طرح کچھ سوال انہوں نے کر رکھا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ رہنمائی ضرور فرمائیں. دیکھیں جب گھر کا بڑا ہی اس ماحول میں شامل ہو جائے جی گا تو حالات تو خراب ہی ہوں گے میرے بھائی. آپ کو اللہ نے اگر بڑا بنایا نا تو بڑا اللہ نے سوچ سمجھ کے بنایا. آپ کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے آپ کی. آپ نے کنٹرول کرنا ہے، ماحول گرم ہو یا سرد ہو. آپ نے ہر لحاظ سے بین آپ نے ان کو رکھنا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ تبلیغ کیا کریں اپنے گھر والوں کو، ان کو سمجھایا کریں. اور کبھی کبھار صاف ظاہر گھروں میں ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو حالات آپ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. باقی ہفتے میں کم از کم سورۃ البقرہ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ پانی دم کر کے سارے پی لیا کریں تاکہ آپ کا ماحول ٹھیک رہے. چلیں بہتر ہے، جزاک اللہ. جواب سن لیا جی آپ نے. اس پانی کو دم کر کے آپ نے پینا ہے، اور تاکہ گھر کا جو ماحول ہے وہ آپ کا بہتر رہ سکے. گھر کا جو سربراہ ہے وہ جب تک یہ کوشش نہیں کرے گا تو معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جاتے ہیں. تو بہرحال ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے، معاملات آسان فرمائے. اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے. انشاءاللہ اس پر بھی ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں. واٹس ایپ پہ بھی آپ لوگوں کے سوالات ہمیں مل رہے ہیں، اس پر بھی بات کی جا رہی ہے. لائیو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں کالز کے ذریعے. بہت سے لوگوں نے جو دعاؤں کے لیے ہمیں کہہ رکھا ہے اس پر بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ پروگرام کے لاسٹ میں جب دعا کا وقت ہوگا تو یقیناً تفصیل سے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، پیار کرنے والوں کے لیے انشاءاللہ دعا گو رہیں گے. اپنے رب کے حضور پروردگار عالم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو سوالات ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں اس میں جو کہ مختلف سوالات لوگوں کے ہوتے ہیں تو ہم بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوالات شامل کیے جائیں پروگرام میں جو مناسب ہوں. ویسے تو واٹس ایپ پورا بھرا ہوتا ہے لوگوں کے سوالات سے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیں. کچھ بڑے جو ہے وہ ایسے سادہ لوگ بھی ہیں جو مطلب جو ہے وہ عجیب سوال بھی لوگ کر لیتے ہیں. تو خاص طور پر ہماری خواتین بھی ایسی ہیں. تو مطلب یہ کوئی بلیم نہیں ہے ان پر کوئی نشانہ نہیں ہے ہم بنا کر بات کر رہے ہیں، لیکن جو کہ ہماری خواتین کی طرف سے، بہن بیٹیوں کی طرف سے جو سوالات ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہٹ کے ہوتے ہیں ذرا. تو اسی لیے وہ بھی ایک لوگوں کا الگ سے ایک ذہن ہوتا ہے. تو بہرحال اس پر بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی فرمائیں. اور سورہ ملک کی تلاوت کے لیے خاص طور پر جو احباب پوچھ رہے ہیں جی کہ سورہ ملک کی تلاوت کے لیے جو کہا جاتا ہے تو اس کی فضیلت خاص کوئی ہے یا ہمیں کوئی ملتی ہے، اس کا بھی جواب میں آپ سے لوں گا. لیکن ایک کال ہے، پہلے ہم وہ شامل کر لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میرا نام عائشہ، میں نے خواب میں سانپ دیکھا تھا. جی بتائیے. جی بتائیے. جی ہیلو السلام، میرا نام عائشہ، میں نے خواب میں سانپ دیکھا تھا. خواب میں سانپ دیکھا ہے؟ جی. اچھا جی، اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ پیش آیا یا کیا ہوا؟ ہیلو جی میں نے کہا اس کے بعد کوئی پریشانی ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ پیش آیا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں مسئلہ پیش آیا. کوئی نہیں پیش آیا. ٹھیک چلے بہتر ہے، جزاک اللہ. ہم جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ جی. ہاں جی، سوال بس اس حوالے سے ہی ہے جو بھی ہم بات کر رہے تھے اپنی بہنوں کے حوالے سے. تو سانپ دیکھا انہوں نے میرا خواب بیٹا میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے سانپ دیکھا اور آپ پریشان ہو گئی ہیں. خواب آتے جاتے رہتے ہیں اور خواب زیادہ تر ہم تو دنیا دار لوگ ہیں نا، ہمارے کو خواب اتنے سچے بھی نہیں ہوتے. اللہ والوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو بارکیف یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا آیت الکرسی کو زیادہ پڑھیں اور رات جب سونے لگیں تو آیت الکرسی اور دونوں آخری صورتیں پڑھ کر سویا کریں. آپ یہ آخری صورتیں پڑھ کر یہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، آپ بھی پڑھ کے سوتے تھے. تو یہ پڑھ کے سویا کریں. تو باقی تھوڑا بہت کو صدقہ خیرات کر دیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
جزاک اللہ جی، جب آپ سن لیے جی آپ نے، صدقہ و خیرات کیجئے اور بقیہ اپنے معاملات کو بہتر کیجئے، انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر بھی ہوں گے، آسان بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ جواب کی طرف آتے ہیں جی، سورہ ملک کے حوالے سے وہ بھائی صاحب نے پوچھا تھا کہ خاص کوئی فضیلت اس کے لیے جو ہمیں اگر کوئی آقا کریم کے فرمان سے ہمیں ملتا ہے یا پھر کوئی ایسی احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ سورہ ملک فلاں کام کے لیے، تو اس کے لیے کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بالکل حدیث پاک میں اس صورت ملک کی بڑی وضاحت آئی ہے۔ زیادہ تر جو صورت ملک ہے نا، یہ اس کا تعلق تمہاری برزخی زندگی کے ساتھ ہے۔ آپ اس کو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد صورت ملک کو ضرور پڑھا کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ یعنی زندگی میں دنیا میں تو فائدے ہیں ہی ہیں، لیکن آخرت میں جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آخرت میں بھی اس کے بڑے فائدے ہیں، تو اس لیے اس کی احادیث میں بھی موجود ہے اور ہمارے بزرگان دین کے اقوال بھی موجود ہیں کہ سورۃ ملک کو ریگولر مغرب یا عشاء کے بعد پڑھنا چاہیے۔ چلیں بہتر ہے جی، جواب سن لیا جی آپ نے، سورہ ملک کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا تو آپ تک جواب پہنچ گیا ہوگا، امید کرتے ہیں آپ نے سن بھی لیا ہوگا، وگرنہ پھر ہمارے جو ہے وہ مختلف جو پروگرامز میں ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں اس پر ڈیٹیل کے ساتھ، اگر آپ جاننا چاہیں تو اس پر بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ مزید آپ کی وضاحت ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم اپنا جو ہے وہ خاص کرم فرمائے، اپنا خاص فضل فرمائے۔ بس ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب ہی ہے، اور دیگر جتنے بھی لوگوں نے سوال کر رکھا ہے اور پوچھ رکھا ہے چیزوں کے بارے میں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ مزید آگے بڑھیں گے، اور ایک کال لاسٹ آج کے پروگرام کی شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اختتام کی طرف آ جائیں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ سوال بھی کرنا تھا اور یہ بھی پتہ لگانا تھا۔ اصل میں 2 سال ہو گئے میری شادی کو، فوزیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے، فوزیہ سعود۔ ویسے میرا نام فوزیہ کوثر ہے، ہسبینڈ کا نام سعود احمد ہے۔ 2 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہوئی ہے، تو یہ بھی پتہ کرنا تھا کیا مسئلے مسائل ہے، کچھ پلیز بتائیے گا۔ دوسرا ہسبینڈ کا جو کام وغیرہ کاروبار ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اچھا جی، نام بتائیے۔ فوزیہ کوثر نام ہے۔ ہسبینڈ کا نام بتائیں۔ سعود احمد۔ سعود احمد، ٹھیک، چلیں جواب دے دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ جی قبلہ جی میرا بیٹا، آپ اس طرح کریں کہ 5 وقت کی نماز ریگولر پڑھیں، اور عصر کی نماز کے بعد یا کریم ہو یا رحیم ہو یا لطیف ہو، ایک تسبیح آپ ضرور پڑھا کریں، یا کریم ہو یا رحیم ہو یا لطیف ہو، ایک تسبیح پڑھیں، اول آخر دروشی پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ اس کو جاری رکھیں، پڑھتی رہیں، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ جزاک اللہ جی، جواب سن لیا جی آپ نے، اور اس کو کنٹینیو کیجئے گا، ساتھ ساتھ وظائف کو بھی انشاءاللہ اللہ کریم خاص کرم فرمائے۔ انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے بہت خاص انشاءاللہ۔ پروگرام کے بس اختتامی گھڑیاں ہیں، دعا کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، اور ہم علامہ صاحب سے گزارش کریں گے آپ انشاءاللہ دعا کریں گے۔ پروگرام کے لاسٹ میں ہماری آپ سے ملاقات رہے گی پروگرام حی علی الفلاح میں ہی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہم اپنے پروگرام کو اور جتنے بھی سوالات کو ہم نے شامل کیا پروگرام میں، ہم انشاءاللہ اس پر ساتھ ساتھ دعا گو بھی رہتے ہیں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے۔ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار عالم، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جتنے بھی ہمارے پروگرام کو دیکھنے سننے والے ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں ہماری بیٹی ہیں، اللہ انہیں صاحب اولاد بنا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بچیاں گھروں میں موجود ہیں یا اللہ ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما، یا اللہ ہم سب کی خیر فرما۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ولادت کا مہینہ ہے، یا اللہ حضور کی آمد کے صدقے مسلمانوں کو خوشحالیاں عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو پر اپنا کرم اور فضل فرما۔
पूरी उम्मत की खैर फरमा, हम सब की खैर फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम अमीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या रहमत।